कई सालों पहले सुनी गई वो नज़म न जाने क्यों इस वक्त इसे बेहद याद आ रही थी। एक आंसू इसकी आंख से टूटकर गिरा और इसके सुर्ख दुपट्टे में कहीं जज़ब हो गया। इसे अपनी हालत पर हंसी भी आई। कहाँ ला खड़ा किया था ज़िंदगी ने इसे। वो इस शख्स को याद करके रो रही थी जिसके बगैर जीने का तस्वुर ही से मार देता था, और आज वो इसके बगैर जिंदा थी। सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन का रूप धारे इस बिस्तर पर बैठी वो जिंदा थी। दस्तक की आवाज़ ने इसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा। वो एकदम से ज़रा सिमट कर बैठी, हौले से आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश में वो जैसे हलकान हो रही थी। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होने वाले शख्स की आवाज़ भारी थी, यकीनन वो भी रोकर आया था। इसने निगाह उठाकर इसे देखा। मैरून रंग की शेरवानी में मलबूस वो इसकी तरफ देखे बिना अपने लब कुचल रहा था। अजियत ही जो इसके चेहरे पर बिखरी थी। बेइख्तियार एक तल्ख मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बिखर गई। क्या मिला इन सबको ये शादी करके, एक खोखली शादी जिसमें दोनों के ही दिल मुर्दा हो चुके थे। हम दो मुर्दा दिल लोग एक दूसरे को भला क्या दे पाएंगे, वे बेहद तल्खी से सोच रही थी जब इस शख्स की आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे इस वक्त तुमसे क्या कहना चाहिए। मैं ना तुम्हें सारी ज़िंदगी की खुशियों की ज़मानत दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं, ना तुमसे कोई वादा कर सकता हूँ। एक टूटा हुआ हारा हुआ शख्स किसी को क्या खुश रख सकेगा। वो चलते चलते आया और बिस्तर के दूसरे किनारे बैठ गया। हाँ, मगर इतना कह सकता हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगा हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। इसने भी तो यही कहा था, यही एक वादा तो था जो इसने भी पहली रात किया था। और फिर क्या हुआ? एक सिसकी थी जो कमरे में गूंजी। इसके बराबर बैठे शख्स ने जब से आंखें बंद कर लीं। साथ निभाने का वादा ना करें, साथ निभाने का कहने वाले बहुत जल्द साथ छोड़ जाते हैं। इस शख्स ने मुड़कर इसकी आंसुओं से लबरेज आंखों में झांका था जो इसे ही देख रही थी। क्या ना था इन आंखों में? बेबसी की इंतहा, कर्ब का एक समंदर इन आंखों में था। इसने बेख्तियार ही इसके गिर्द बाजू फैलाए थे जिस पर इसकी सिसकियां मज़ीद तेज़ हो गईं, और वो बस इसे होले होले थपकता इसे तसल्ली देता रहा। माजी एक भयानक ख्वाब की मानिंद एक बार फिर इन दोनों के हवासों पर सवार होने लगा। फातिमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। ज़िंदगी एक पुरसकून डगर पर चल रही थी जब अचानक इसकी ज़िंदगी में उमर सईद आ गया। फातिमा के वालिदैन अब इसका कहीं अच्छी जगह रिश्ता करने का सोच रहे थे क्योंकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और जॉब करने का इसका कोई इरादा ना था। जब एक दिन अचानक उमर के वालिदैन इसके घर इसका रिश्ता लेकर आए। बातचीत के बाद मालूम हुआ कि इन दोनों ख़ानदानों की आपस में कोई दूर की रिश्तेदारी निकलती थी। कुछ जांच पड़ताल के बाद फातिमा के वालिदैन मुतमिन हो गए और उन्होंने हाँ कर दी, और इस तरह उमर फातिमा का हमसफ़र बन गया। 2 साल की मंगनी के अरसे में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। यही वजह थी कि शादी के बाद जब भी कोई इन दोनों के दरमियान मोहब्बत देखता तो यही समझता कि दोनों की पसंद की शादी है। उमर बेहद ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था, जबकि वो ख़ुद भी इससे शदीद तरीन मोहब्बत करती थी। यूँ कि इन दोनों का एक दूसरे के बगैर रहना जैसे नामुमकिन था। उमर का एक बड़ा भाई था जो इससे सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। दोनों भाइयों की एक साथ शादी की गई थी और इसके बड़े भाई और भाभी के दरमियान भी इतनी ही मोहब्बत थी जितनी फातिमा और उमर के दरमियान थी। दोनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगियों में बेहद खुश और पुरसकून थे जब एक भयानक हादसे ने इनकी ज़िंदगियां अथल पथल कर दी। दोनों भाइयों की शादियों को 8 माह गुजरे थे जब हानिया के यहाँ खुशखबरी की इतला मिली। घर का हर शख्स बेहद खुश था। अम्मा जान तो शुक्र अदा करते ना थक रही थी, और इसी खुशी को मनाने के लिए सब ने बाहर खाना खाने जाने का प्लान बनाया। इत्तेफाक से इनकी बड़ी बहन भी अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका से पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने आई थी, और इसके पुरजोर इसरार पर ही ये प्लान बना था। हानिया का दिल एक तरफ ये खबर सुनकर बेहद खुश भी था तो दूसरी तरफ थोड़ा उदास भी कि खुशी के इस मौका पर इसका शौहर इसके साथ ना था। आहद, हानिया का शौहर कारोबार के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, मगर फिर भी ससुराल वालों की खुशी देखकर इसने साथ जाने की हामी भर ली। फातिमा की कुछ दिनों से तबीयत ठीक ना थी, इसलिए वो अपनी वालदा के घर आराम की गर्ज से कुछ दिन ठहरने गई हुई थी। इसी वजह से इस वक्त आहद और फातिमा दोनों ही इनके साथ ना जा सके। सब होंठों पर खुशी भरी मुस्कान सजाए गाड़ी में सवार होकर हाईवे खाना खाने निकल गए। हाईवे पर गाड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी जब अचानक से गलत सिमत से आते ट्रक से इनकी गाड़ी टकरा गई। ट्रक का अगला हिस्सा पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर घुस चुका था, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर समेत गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद मौका पर ही जाम बहक हो गए। सुबह फातिमा की आंख खुली तो इसका सर बेहद भारी हो रहा था।
اس نے اٹھتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا جہاں احد گہری نیند سو رہا تھا۔ جاگتے ہی زندگی کی ساری تلخ حقیقت ایک دم سے واپس یاد آنے لگی تھیں۔ ویسے نیند میں کتنا بڑا نشہ ہے، یوں جیسے کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر سب کچھ بھول جاؤ۔ وہ اداسی سے سوچتی کھڑی ہوئی اور کچن میں جا کر اپنے اور احد کے لیے چائے چڑھائی۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے اور احد کے لیے انڈا بھی پھینٹ لیا۔ تب تک وہ بھی اٹھ کر باہر آ گیا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سلام کیا اور باہر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر اسے بے اختیار ہی اماں یاد آئیں، جو صبح کے اس وقت یہیں اسی جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی اور احد اور عمران کے گھٹنے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے ان کی تلاوت سن رہے ہوتے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا۔ آج یہ منظر کتنا خالی ہو گیا تھا۔ اس منظر میں رنگ بھرنے والے سارے افراد چلے گئے تھے، صرف وہ تھی، احد تھا اور یہ خالی گھر۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ان کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اس 1 ہفتے کے دوران احد کی خالہ 2-3 بار ان کے گھر ان سے ملنے آ چکی تھیں۔ آج بھی وہ شام کے وقت فاطمہ کا حال چال دریافت کرنے آئی تھیں۔ احد کی ایک ہی خالہ تھی جو ان سے بے حد قریب تھی اور ان دونوں کی شادی کروانے میں انہوں نے ہی ایک اہم کردار نبھایا تھا۔ آج پھر لان میں بیٹھ کر چائے کا کپ تھامے باتیں کرتے کرتے وہ ایک بار پھر اب دیدہ ہو گئیں۔ ان کی باتوں نے فاطمہ کو بھی ایک دم اداس کر دیا۔ ذہنی روح ایک بار پھر ماضی میں کہیں بھٹکنے لگی۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس وقت وہ اپنی امی کے گھر بیٹھی آرام کر رہی تھی جب اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ موبائل پر دی جانے والی ایکسیڈنٹ کی خبر قیامت بن کر اس کی سماعتوں پر ٹوٹی تھی۔ ایسا لگا کہ ایک پل میں جیسے دنیا ہی اندھیرا ہو گئی ہو۔ وہ آنن فانن ہسپتال پہنچی مگر تب تک سب ختم ہو چکا تھا۔ سارے رشتے، پوری کائنات راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی اور اس کے بعد اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ کب دن ہوتا تھا، کب رات آتی تھی، اسے کسی چیز کا پتہ نہ تھا۔ دوسری طرف احد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کئی دن گھر نہ تھا، کبھی کسی دوست کو، کبھی یوں ہی سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے رات گزار دیتا۔ گھر سے اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گھر جاتا تو ہر جگہ سب کی کھلکھلاتی آوازیں گونجتیں۔ کبھی ہانیہ مسکراتے ہوئے سامنے کھڑی ہو جاتی تو کبھی اماں اس پر دم کر رہی ہوتیں۔ کبھی عمر اس کے سامنے کھڑا اس سے کوئی سفارش کروا رہا ہوتا تو کبھی اس کی بہن اپنے سسرال کی شکایتیں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتی۔ اور اب ایک دم سے ہی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی مر کیوں نہ گیا، کیوں وہ اس عذاب مسلسل کے لیے زندہ رہ گیا تھا۔ مگر یہی زندگی تھی، جسے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ زندہ رہتا ہی ہے، اسے جینا ہوتا ہی ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اور جبرن ہی صحیح مگر وہ دونوں بھی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ فاطمہ کی بھی عدت ختم ہو گئی تھی اور اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ تھوڑی مصروف ہو جائے۔ احد نے بھی اپنے آپ کو بزنس میں اس طرح کھپا لیا تھا کہ اسے سرک جانے کی فرصت نہ تھی۔ جب اچانک احد کی خالہ نے ان دونوں کی شادی کر دینے کا شوشہ چھوڑ کر ان کی زندگیوں میں ایک بھونچال کھڑا کر دیا۔ خالہ نے ڈائریکٹ فاطمہ کے والدین سے بات کر کے انہیں بھی راضی کر لیا اور پھر ان کے سر پر ایک اور مصیبت پڑ گئی۔ بلاخر خالہ اور فاطمہ کے والدین کے بے حد اصرار نے دونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور 25 دسمبر کی رات وہ دونوں اپنے دلی جذبات کا قتل کر کے اس زبردستی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان کی شادی کو 10 دن گزر چکے تھے اور ان 10 دنوں میں ان دونوں نے مشکل سے چند ایک بار ہی بات کی ہوگی۔ فاطمہ کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ احد سے کیا بات کرے، جبکہ دوسری طرف احد بھی اس سے کوئی بات کرنے میں جھجکتا تھا۔ چھوٹی بھابھی سے ایک دم بیوی کے روم میں اسے دیکھنا کافی کٹھن تھا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ احد لانچ میں رکھے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ مسلسل کچن میں بلا وجہ ہی گھسی ہوئی تھی تاکہ احد سے کم بات ہو۔ اس سے عجیب سی شرم محسوس ہوتی تھی۔ احد بار بار فاطمہ کا بے وجہ کچن میں آنا جانا اور خود کو مصروف ظاہر کرنا نوٹ کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے خود ہی فاطمہ کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ فاطمہ، وہ جو کچن میں یوں ہی پانی پینے کی غرض سے آئی تھی، ایک دم چونک گئی۔ کاؤنٹر پر رکھا اپنا دوپٹہ اٹھاتی وہ جلدی سے باہر آئی۔ جی یہاں آؤ، اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے برابر آ بیٹھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اس کی طرف رخ موڑ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے ایک دم سے؟ اس طرح بیٹھے ہیں جیسے میں کسی گول میز کانفرنس کی سربراہ ہوں اور ابھی کوئی اہم فیصلہ سنانے والی ہوں۔ احد نے بغور اس کی یہ حرکت نوٹس کی اور گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا فاطمہ اس سے کچھ جھجکی ہوئی اور ڈری ڈری سی رہتی ہے، اس لیے اس نے آج اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔
جو بھی تھا اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس رشتے کو نبھانے کے لیے اسے ہی خود کچھ کوشش کرنا تھی۔ آج رات کے کھانے میں کیا پکایا ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کڑھائی بنا لوں، اس نے ہلکا سا کھنکھالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کبھی اس سے ایسے سوال نہیں کرتا تھا، آج کر رہا تھا تو اسے حیرت ہو رہی تھی۔ مت پکانا، آج ہم کہیں باہر کھانے پر چلتے ہیں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ آہد کے ساتھ یوں اکیلے باہر جانے کا سوچ کر ہی اسے عجیب سا لگ رہا تھا، پھر بھی اس نے اس کا دل رکھنے کی خاطر جہاں آپ کہیں کہہ کر حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے پھر تم ریڈی ہو جاؤ، ہم تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ وہ اسے ریڈی ہونے کا کہتا ہے، ایک بار پھر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا، جبکہ وہ کچھ مضطرب سی وہاں سے اٹھی۔ الماری کھولے کھڑی وہ اپنے کپڑے دیکھتی عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا پہنے۔ اسے یاد آیا ایک عرصے سے اس نے خود کو آئینے میں جیسے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، جو کپڑے ہاتھ لگتے وہ پہن کر نکل جاتی۔ عمر کے انتقال کے بعد یہ ساری چیزیں جیسے اس کے لیے بے معنی سی ہو گئی تھیں، مگر آج وہ آہد کے ساتھ کم از کم اس ہولیے میں نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک عرصہ سے کوئی نیا جوڑا بھی نہیں بنوایا، اور جو پرانے کپڑے تھے انہیں وہ پہن پہن کر گھسا چکی تھی۔ بہرحال ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ایک گہرے نیلے رنگ کا شفون کا سوٹ نکالا۔ اسے یاد تھا یہ سوٹ اسے عمر نے اس کی سالگرہ پر تحفہ دیا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے چلی گئی، جلدی جلدی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور چہرے کے گرد نیلے رنگ کا ہی دوپٹہ اچھے سے لپیٹ لیا یوں کہ اس کے سارے بال ڈھک جائیں۔ وہ شروع سے حجاب نہیں پہنتی تھی، یہ کام اس نے شادی کے بعد شروع کیا تھا کیونکہ عمر کو اس کے لمبے بال بہت پسند تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ان کالی گٹاؤں جیسی زلفوں کا حسن صرف میرے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا انہیں ڈھک کر رکھو تو زیادہ بہتر ہے، اور اس لیے اس نے حجاب شروع کیا تھا۔ آج بھی وہ عمر کی یہ باتیں یاد کر کے ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ وہ جو کرتی جو پہنتی جہاں جاتی ہر جگہ عمر کی یادیں بکھری پڑی تھیں، اور ہر یاد اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی۔ جب تک وہ تیار ہو کر باہر آئی آہد گاڑی نکال چکا تھا اور اب ایک ہاتھ سے سگریٹ کی کش لیتا دوسرے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے غالباً اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا آج وہ بھی شادی کے بعد پہلی بار اس طرح فارملی تیار ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور خاکی پینٹ پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں مگر بے اختیار ہی وہ اسے دیکھے گئی۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے آہد بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک پل کو اسے گمان ہوا اس کے سامنے فاطمہ نہیں ہانیہ کھڑی ہے۔ اسی کی طرح حجاب لیے وہ اپنے دوپٹے سے الجھتی ہانیہ ایک دم نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ہانیہ شروع سے ہی حجاب لیتی تھی اور اسی نے فاطمہ کو اس طرح حجاب باندھنا سکھایا تھا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، وہ چاہ کر بھی یہ باب اپنی زندگی سے نہیں مٹا سکتا تھا۔ آؤ بیٹھو کہتا وہ خود بھی فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہلکا سا میوزک آن کرتا وہ گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف دوڑانے لگا۔ فاطمہ کو بے حد افسوس ہوا، اس نے تو ایک تعریفی نگاہ بھی اس کی طرف نہ ڈالی تھی۔ اگر عمر ہوتا تو اسے دیکھ کر تعریفوں کے پل باندھ دیتا، مگر وہ تو عمر تھا نا، اور عمر جیسا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے ایک ریسٹورنٹ لایا تھا جہاں اکثر کپلز ہی آتے تھے اور کینڈل لائٹ ڈنر کا مزہ لیتے تھے۔ ہلکی زرد روشنی نے پورے ریسٹورنٹ کو بڑا ہی پیارا بنا دیا تھا۔ وہاں بہت سی سیاہ رنگ کی میز کرسیاں رکھی تھیں اور ہر میز پر تازہ گلاب کا ایک گلدان تھا اور موم بتی روشن تھی۔ گلابوں کی خوشبو بڑی ہی مسرور تھی۔ وہ دونوں بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ اسے امید نہ تھی کہ آہد اسے اس طرح کینڈل لائٹ ڈنر کروانے لانے والا تھا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو آہد نے اپنے لیے اسٹیک اور فاطمہ کی پسند کے مطابق لزانیہ آرڈر کیا۔ ویٹر گیا تو وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے بار بار آہد کی نگاہ خود پر پڑتی محسوس ہوتی جس سے وہ حیران ہو رہی تھی، جبکہ آہد بار بار اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کہاں سے اور کیا بات شروع کرے، کیونکہ ایسا ماحول اور ایسی خاموشی اسے بھی ستا رہی تھی۔ آپ پہلے یہاں آئے ہیں کبھی؟ آہد کی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر ہی اس نے اچانک سوال کر دیا۔ ہاں کئی بار، ہانیہ اور میں۔ آہد ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب تھا ہاں آیا ہوں۔ فاطمہ اس بات پر چونکی ضرور، مگر اسے آہد کا یوں کہنا اور پھر بات بدل لینا برا نہیں لگا۔ اس کے منہ سے ہانیہ کا ذکر نکلنا اور اسے یاد کرنا فطری تھا۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے اور پھر ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران آہد بالکل خاموش رہا تھا اور وہ اس کی سعادت کو جانتی تھی کہ آہد کھاتے ہوئے بات نہیں کرتا۔ اسے یاد آیا اماں کھانے کی میز پر اکثر عمر کو کھاتے ہوئے بولنے پر ٹوکتے ہوئے آہد کی مثال دیتی کہ وہ کیسے خاموشی سے کھانا کھاتا ہے۔ ڈنر کر کے وہ دونوں ہوٹل کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب سامنے سڑک پر نگاہ پڑتے ہی فاطمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک دل دہلا دینے والے منظر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک تیز رفتار گاڑی غلط سمت سے آئی اور بائک سے بری طرح ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بائک الٹ گئی
اور بائک سوار دور جا گرا، جبکہ گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ چند لمحوں میں ہی سڑک پر لوگوں کا رش جمع ہونے لگا تھا۔ کچھ لوگ بائک سوار کو اٹھنے میں مدد دے رہے تھے، جس کے گھٹنے اور بازوؤں پر چوٹیں آئی تھیں، جبکہ کچھ لوگ بے حسی سے اس تمام منظر کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ احد بھی اچک کر لوگوں کے ہجوم میں سے بائک سوار کی حالت دیکھنے لگا، جب کسی کا ٹھنڈا برف جیسے ہاتھ اس کی گرفت میں آیا تھا۔ اس نے ایک دم سے گردن گھما کر فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ سن کھڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سڑک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ احد ایک دم سے کھٹک گیا، کچھ گڑبڑ تھی، فاطمہ اسے بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ فاطمہ آر یو اوکے؟ وہ بے حد تشویش کے عالم میں کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، مگر فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی مجسمے کی طرح چپ کھڑی رہی، اور پھر اچانک اسے اس کی بے حد ہلکی آواز میں بڑبڑاہٹ سنائی دی، جو کہ واضح نہ تھی۔ اس نے اس کے قریب ہو کر سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بائک پر عمر تھا نا؟ عمر مر جائے گا، عمر مر گیا۔ احد کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آتے ہی ایک جھٹکا لگا۔ اسے کیا ہو گیا تھا ایک دم سے؟ وہ کیوں ایسے کہہ رہی تھی جبکہ وہ جانتی تھی عمر 7 سال پہلے ہی گزر چکا ہے؟ احد، عمر مر جائے گا، جاؤ نا اسے دیکھو۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جاؤ نا احد، وہ اب روتے ہوئے باقاعدہ اس کی منتیں کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑ کر اسے بائک سوار کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ فاطمہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ عمر نہیں ہے، عمر مر چکا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ عمر ہی ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جائیں اس کے پاس۔ وہ درمیان میں اس کی بات کاٹتے ہوئے اب کے ذرا تیز آواز میں بولی تھی، جس پر احد بھی کچھ خفا سا ہو گیا۔ اس نے بھی اپنے لہجے کو ذرا سخت کر کے کہنا شروع کیا، دیکھو فاطمہ، آپ جائیں۔ وہ اس کی بات ایک بار پھر کاٹ کر اب کے وحشیانہ انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی جنون سا سوار ہو گیا ہے۔ آس پاس کے لوگ بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے، جو چیختے ہوئے احد کو دھکے دے کر بائک سوار کے پاس بھیج رہی تھی۔ احد کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے، اس سے فاطمہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ احد نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور ایک دم سختی سے کہا، فاطمہ ہوش کرو، کیا ہو گیا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ فاطمہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ احد کو اس کا اس طرح دیکھنا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جب اچانک فاطمہ بے ہوش ہو کر اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ احد شوق سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھتا تیزی سے ہسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ آپ کی وائف کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ دعا کریں انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے، ورنہ ان کے کوما میں جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر احد کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر شدید اضطراب کے عالم میں ہسپتال کی راہداری کے چکر کاٹنے لگا۔ فاطمہ کے والدین اور احد کی خالہ نجمہ اس کی حالت کا سنتے ہی آنن فانن ہسپتال پہنچے، اور اب ڈاکٹر کی بات سن کر بے اختیاری اس کی والدہ رونے لگی۔ نجمہ خالہ ان کے برابر بینچ پر آ بیٹھی اور ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگی، آپ تسلی رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے کیسی آزمائش ہے میری بچی پر، ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے شادی کو کہ بیوہ ہو گئی، اور اب یہ۔ وہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ کے والد بھی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے بے حد پریشان تھے۔ یہ سب دیکھنا احد کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگا ایک بار پھر ماضی خود کو دہرانے لگا تھا، جب ہر آنکھ نم تھی اور ہر طرف دکھ کا سما تھا۔ خود کو ان یادوں سے کچھ پل کے لیے آزاد کروانے اور اس منظر سے ہٹنے کے لیے وہ ہسپتال کی مسجد کی جانب چل دیا۔ مسجد میں داخل ہو کر اس نے صلاۃ الحاجات کے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ وقت کے لیے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنا دھیان نماز کی جانب لگانے لگا۔ سلام پھیر کر وہ چند پل یوں ہی جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی نماز پڑھ کر چند منٹ جائے نماز پر بیٹھا رہتا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا۔ وہ جیسے خود کو اللہ سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کے لیے تیار کرتا تھا۔ یا اللہ، میں ہر روز تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور ہر روز میرے پاس تجھ سے باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، مگر آج میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، اپنی دلی حالت پر پریشان بھی ہوں اور کچھ حیران بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنا پریشان کیوں ہوں، کیوں مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ میں جانتا ہوں فاطمہ میری بیوی ہے، اور بیوی کے لیے پریشان ہونا فطری ہے، مگر میرا دل ایسے کیوں تڑپ رہا ہے جیسے ہانیہ کے لیے تڑپتا تھا جب اس کی موت کی خبر آئی تھی؟ کیوں دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دل خوف کے مارے پھٹنے کو ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے سر جھکائے اللہ کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے اس قدر فرق پڑنے لگا ہے، مگر کیسے؟ یہ کب ہوا؟ ابھی چند دن ہی تو ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ کیا تو نے نکاح کے بولوں میں اس قدر طاقت رکھی ہے یا رب کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اتنے کم وقت میں؟ وہ ایک بار پھر اپنی دلی کیفیت پر حیران ہوا
کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگا تھا؟ کیا واقعی فاطمہ نے اس کی زندگی میں آ کر اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا شروع کیا تھا؟ کیا واقعی وہ فاطمہ کو ہانیہ کی جگہ دے رہا تھا اپنے دل میں؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہانیہ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے؟ مگر یہ ہو چکا تھا، ہانیہ کی محبت اس کے دل میں اب بھی قائم تھی، مگر اب اس کے دل نے بآسانی دوسری محبت کی گنجائش بھی نکال لی تھی۔ وہ دعا مانگ کر اور کچھ تسبیحات پڑھ کر مسجد میں باہر نکل کر ایمرجنسی وارڈ کی سمت بڑھنے لگا، جہاں دونوں خواتین تسبیح ہاتھ میں پکڑے فاطمہ کی صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں، جبکہ اس کے والد دروشی کا ورد کر رہے تھے۔ عمر کون ہے؟ پلیز عمر کو بھیجیں، آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا اور وہ بابا عمر کا نام لے رہی ہیں، نرس نے ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہی ان سب کو مخاطب کر کے کہا۔ فاطمہ کے ہوش میں آنے کا سن کر ایک طمانینت کی لہر تھی جو سب کے دلوں سے گزری تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ نرس کی دوسری بات سن کر وہ سب ایک عجیب سی سچویشن میں بھی آ گئے تھے۔ احد نے ایک دم اب اپنے لب بھینچ لیے، اسے نہ جانے کیوں فاطمہ کا یہ عمر کا نام لینا بے حد برا لگا۔ اس کے ماتھے پر پڑتے بل دے کر جلدی سے فاطمہ کے والد کھڑے ہوئے اور نرس کو دھیمی آواز میں کچھ سمجھایا، جس پر نرس فوراً اندر کی طرف چل دی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ پیشنٹ کے شوہر کون ہے؟ احد فوراً آگے بڑھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اسے اندر ایک کمرے میں لے گئے جو غالباً ڈاکٹر کا پرائیویٹ روم تھا۔ وہ خود ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور اسے بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کی وائف غالباً شدید ٹراما سے گزری ہیں، جس کے اثرات اب تک ان کے ذہن میں موجود ہیں، بس اس لیے ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ دیکھنا بھی ان کی یہ حالت کر گیا۔ انہیں ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا اور وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فاطمہ اب تک خود کو اس ٹراما سے باہر نہیں نکال پائی، جبکہ اس کی اپنی ذہنی حالت وقت کے ساتھ قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اب اس سے ماضی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھ رہے تھے، جس پر وہ انہیں اس بدترین حادثہ کے بارے میں سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے یہ سب سن کر، اور اب میں پیشنٹ کی ذہنی حالت کو بہتر طریقے سے جج کر پا رہا ہوں، وہ اس کی بات سن کر تعصب سے کہہ رہے تھے۔ تو ڈاکٹر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احد کے لہجے سے فکر مندی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں ایسی ہر چیز سے دور رکھا جائے جو انہیں ماضی کی یاد دلائے۔ اور ایک بات اور، میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کی شادی بھی اچانک ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کو اب تک ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی ہوں۔ ان کا بابا عمر کا نام پکارنا اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اب تک اس چیز سے باہر نہیں نکل پائیں۔ تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ لوگ انہیں کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے فورس نہ کریں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ باقی ظاہر ہے آگے آپ لوگوں کی جو مرضی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایک دم سے اس کا رنگ فک ہوا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ فاطمہ بھی اس رشتے کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اس نے خود اس رشتے کو تسلیم کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے تو دوسرے فرد کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، مگر اب جب وہ سوچ رہا تھا اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ کیا واقعی فاطمہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی؟ کیا واقعی وہ اس کا ساتھ نہیں چاہتی؟ اب کیا ہوگا؟